अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान 3 वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनका तकर्रुर किया, फिर उनको ख़ुद ही निकाला। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो वज़राए ख़ज़ाना आए हैं अपने अपने दौर में, तीनों वज़राए ख़ज़ाना ये दावा करते रहे कि मुल्क की मईशत जो है बहुत ख़राब थी। पिछली जो हुकूमतें थीं उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को लूट खाया। लेकिन क्योंकि अब वो आ गए हैं, इसलिए मईशत की जो गाड़ी है वो पटड़ी पर चढ़ गई है और आने वाले दिनों में मईशत बेहतर हो जाएगी। लेकिन हैरानगी की बात है कि आपको याद होगा कि पहले असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, फिर अचानक हमने देखा कि डॉक्टर हफीज़ शेख आ गए और उसके बाद IMF के साथ भी एक मुआहिदा हुआ, एक प्रोग्राम जो है वो साइन किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब हाल ही में जो सेनेट के इंतखाबात थे उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त खाने के बाद उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद फिर हमाद अज़हर को ये कलमदान सौंपा गया। अब जो है शौकत तरीन साहब को ये कलमदान सौंपा गया है। गुज़श्ता 2.5-3 सालों के दौरान इस हुकूमत के वज़राए ख़ज़ाना जो कुछ कहते रहे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मईशत के हवाले से जो पेश गोयाँ करते रहे, हैरान कुन तौर पर मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने आप समझें कि एक चार्जशीट इन तमाम लोगों के ऊपर फ्रेम कर दी है और कहा है कि मुल्क का बीड़ा गर्क हो चुका हुआ है और अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत बेहतर न हुई, और उन्होंने टाइम फ्रेम भी दिया कि अगर 4 साल तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हुई तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ज़ाहिर है कि शौकत तरीन साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अगर मुल्क के लिए वो ये कहते हैं कि अगर 4 साल के दौरान मईशत ठीक न हुई तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, तो इसके इन अल्फाज के पीछे एक बहुत बड़ी न सिर्फ तशवीश है बल्कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट भी है इस हुकूमत के हवाले से कि उनके जो इनसे पहले 3 वज़राए ख़ज़ाना थे वो मुसलसल झूठ बोलते रहे इस मुल्क के अवाम से। पहले उन्होंने क्या क्या और बातें कही हैं उस पर आने से पहले आज आपको एक और भी बात मैं बताऊं, वो ये है कि आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत नई आई थी और पहले दिन जब इमरान ख़ान साहब ने वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उसके बाद अपोजिशन की जमातों ने जो हंगामा खड़ा किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब अपनी तकरीर पूरी नहीं कर सके। उसके बाद फिर जो है वो अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ और उसमें नैब ने एक अहम रोल प्ले किया। आज नैब के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक जो है वो रिमार्क्स आए हैं, उसमें भी बड़ी अहम बातें हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि उस हवाले से भी आपसे बात की जाए। लेकिन जब कौमी असम्बली में अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थीं तो उन ही दिनों आसिफ अली जरदारी ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि भाई सारे मामलात होते रहेंगे, इस मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है, जब तक इसकी मईशत बेहतर नहीं होगी तो ना बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, न बिजली के मसाइल हल हो सकते हैं। बिजली महंगी होगी तो सनत नहीं चल सकेगी और ये वो सारे मामला जो हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसलिए ये जो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच रहे हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर जो चाय पानी लोगों को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है आप बंद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग जो मेहमान आते हैं उनकी चाय पानी बंद कर रहे हैं। जो रिफ़्रेशमेंट होती है खाने पिलाने का सिस्टम, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है
کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں یا نہ کریں، لیکن جب تک آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھائیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کے ان دونوں رہنماؤں کا یہ اصرار تھا کہ ہر صورت میں پاکستان میں جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا میثاق معیشت کیا جائے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان دنوں حکومت کے اہم جو رہنما تھے، اہم لیڈر تھے، وہ کہتے رہے کہ یہ تجویز اس لیے دی ہے کہ یہ جو سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر NRO لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم NRO نہیں دیں گے۔ وہ دن، آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جو حالت ہو گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ قوت خرید ختم ہو چکی، مہنگائی میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے جو معمول کے جو کام ہیں وہ کرنے بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ اب جب وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ تمام باتیں کی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر یہ جو چارج شیٹ فریم کی ہے وہ نہ صرف اپنے وزیر اعظم پر بلکہ ان وزرائے خزانہ اور وزیر پاور اور بجلی جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ چارج شیٹ فریم کی ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں بجلی کے نرخ کم کرنے ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ IMF نے یہ بڑی زیادتی کی ہے، جو بجلی کے ریٹ بڑھانے کی جو شرط لگائی ہے یہ کسی طور قابل قبول نہیں۔ لوگوں کا نہ صرف کھانا خراب ہو جائے گا بلکہ پاکستان کی جو صنعتیں ہیں ان کے اوپر بھی منفی اثر پڑے گا۔ یہ پہلی بار انہوں نے بریفنگ دی ہے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کو۔ تو اس ساری صورتحال سے میں انہوں نے جو بڑی باتیں کہی ہیں جس میں ایک اچھائی کی امید نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنا کو کہیں گے کہ کم از کم پاکستانیوں کے لیے وہ وہاں اپنے ملک میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرے تاکہ پاکستان کے لوگ وہاں سے پاکستان سے وہاں روزگار کے لیے جائیں۔ جبکہ دوسری بات انہوں نے یہ بھی بات بڑی اہم کہی اور اعتراف کیا کہ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں بڑھی ہے، یعنی اس وقت تک جو جتنی بھی باتیں سابق وزرائے خزانہ بولتے رہے وہ سارا جھوٹ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر خزانہ جب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی روایتی تحریک انصاف کے بندے نہیں، جیسے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہو انتہائی اہم عہدے پر بیٹھ کر۔ لیکن جو سب سے بڑی بات تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کو ہم PSDP کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ جو GST ہے، جنرل سیلز ٹیکس 17% بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو کم کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہاؤسنگ کا شعبہ ہے اس کا ملک کی جو GDP ہے اس میں حصہ صرف 0.25% ہے، تو امریکہ میں اس کا حصہ 80% ہے GDP میں، اس کو بھی بڑھانا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں، کیا عمران خان کی یہ ایک انتہائی کمزور حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مکمل طور پر گھٹنے ٹیکے ہوئے، کیا وہ سارے کام جن کا PSDP بنیادی طور پر ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو براہ راست ترقیاتی کاموں پر وفاقی حکومت کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور جب وہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کا ایک پہیہ چلتا ہے، کارخانے چلتے ہیں، روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں سے ٹیکس جنریشن ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ ہاؤسنگ والی بات ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، اگر ہاؤسنگ کا شعبہ چل جاتا ہے تو کم از کم 45 ایسی صنعتیں جو اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا شروع ہوں گی، روزگار بھی ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قیمتوں کے اوپر کنٹرول ہے وہ کون کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سیمنٹ کی قیمتوں میں ابھی حال ہی میں اضافہ ہم دیکھ رہے تھے ہوا، جیسے ہی ہاؤسنگ کے شعبوں میں لوگوں کی انویسٹ بڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سریے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کو کون روکے گا؟ یعنی
جیسے جیسے ان پروڈکشن یہ جو چیزیں ہیں جو ان میں کام آتی ہیں ہاؤسنگ میں، اگر ان کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہاؤسنگ کی جو کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب کے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، غیر سیاسی آدمی ہیں، اور وہ واحد ایسے وزیر خزانہ تھے جو یہ دوسری تیسری بات اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ ملک کی اکانومی کا جو بیڑا ہے وہ مکمل طور پر غرق ہوا ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر ملک کا وزیر خزانہ یہ ساری باتیں کرے تو یہ سمجھا جائے کہ اس ملک کے جو ماضی کے جو وزرائے خزانہ تھے، 3 وزرائے خزانہ اس ملک کے عوام سے جھوٹ بولتے رہے، اور اس میں وزیر اعظم ان وزرائے خزانہ کی رپورٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے وفاقی وزیر بجلی جو ہیں عمر ایوب خان، وہ بھی مکمل طور پر اس ملک کے عوام سے جھوٹ بولتے رہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، اس کے باوجود لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، لیکن لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ اندازہ کر لیں کہ عام آدمی کہاں جائے۔ اب آتے ہیں نیب کے اوپر۔ آج سپریم کورٹ نے بڑی کلاس لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیب سے کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے افسران جو ہے وہ دیگر افسران ہیں، ان کو نیب کے نام پر بلیک میل کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، نیب کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ چیئرمین نیب سابق جسٹس رہ چکے ہیں، جج رہ چکے ہیں، ان سے بھی یہ ادارہ نہیں چل پا رہا۔ پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہیں، اب ملک کی جو اعلیٰ عدالت ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے، لیکن اس حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ آزاد ادارہ ہے، نیب کو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی جس بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے دن اچانک ہمیں خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس ڈگر کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔